अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलन गफ्फार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको पूरे हफ्ते की अहम तरीन खबरों से आगाह किया जाता है। कराची में इन दिनों शदीद बारिशों की वजह से शहरियों को क्या मुश्किलात हैं और मुल्क के अंदर इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, कई अहम खबरें आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कराची से अहम तरीन खबरें इस पूरे हफ्ते की, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारा इंतजार कर रही हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ महानूर इफ्तिखार, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहां सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। तामीराती शोबे के लिए LDA के तारीख साज इक़दाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नर्सरी में 17 नौमौलूद ज़ेरे परवरिश। लाहौर के 18 निजी अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड फाल। और इस्लामाबाद से प्रोग्राम के सफर में मेरा साथ दे रही होती है रजिया खान। तो रजिया खान से जान लेते हैं इस्लामाबाद का अहवाल। जी रजिया, क्या खबरें हैं शहर इक़्तिदार की? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार के मुकम्मल अहवाल के साथ हाजिर है। मैं हूँ रजिया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा, पार्लियामेंट से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, हुकूमत बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। जुलाई में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल। सीनियर सियासतदान मीर हासिन बजिंजो इंतकाल कर गए, सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन। कराची में मॉनसून के 5वें सीजन ने तबाही मचा दी, शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। कराची को 7वां जिला बनाने की तैयारी, सिंध हुकूमत के फैसले पर मेयर कराची का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची के मसाइल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। केंचर झील में सैर करने के लिए आने वाला कराची का खानदान उजड़ गया, हर आंख अश्बार हो गई। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए चलना फिरना अजाब बन गया। सिंध हुकूमत ने टिड्डी दल से निपटने के लिए स्प्रे मशीनें तैयार कर लीं और हुकूमती अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी, कराची के कई इलाकों में स्कूल खुल गए। सोशल मीडिया पर मशहूर कराची की डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी या कत्ल, वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। कराची में PhD की तलबा नादिया अशरफ की खुदकुशी, वाक़ये की तहकीकात जारी है। नाज़रीन, कराची में मॉनसून के 5वें सीजन ने तबाही मचाकर रख दी है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लाखों शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है और हुकाम के सारे दावे धरे के धरे रह गए। कराची में बारिशों की वजह से होने वाली तबाही कोई नई बात नहीं। हर साल एक ही कहानी दोहराई जाती है। हर साल कराची के शहरी बारिशों के बाद एक नाकाबिले बयान अजियत से गुजरते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। कराची में बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। कराची का जिला वस्ती पानी में डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नागन चौरंगी, न्यू कराची और सरजानी टाउन पानी में डूबे हुए नजर आए। फेडरल बी एरिया और KDA चौरंगी में कई फीट खड़े पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश की बदौलत नाले और गटर उबलने लगे और सड़कें और गलियां तालाब में बदल कर रह गईं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शहरियों की घरों से बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आईं। सड़कों पर मौजूद शहरी अपनी जगह पर फंस कर रह गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत अपनी मोटरसाइकिलें खींचते हुए नजर आए। इस सारी सूरत हाल में कराची के शहरी मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार नजर आए। बारिश से होने वाली तबाही ने शहरियों की जान अजाब में डाली तो के इलेक्ट्रिक भी पीछे न रहा। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। इन मसाइल के साथ पीने के पानी का बहरान भी सर उठाने लगा, क्योंकि शहरियों के लिए घरों से निकलना और आमदोरफ्त में शदीद मसाइल पेश आए। कराची के नशीबी इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया।
اور تمام علاقے زیر آب آ گئے۔ حالیہ بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے ان سنگین مسائل کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اب معاملہ ندی نالوں کی صفائی سے بہت آگے جا چکا ہے۔ کراچی کے ان مسائل کو ایک جامع پلان کے تحت حل کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، ورنہ ہر آنے والی بارش کراچی کے شہریوں کے لیے قیامت کی بارش ثابت ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں سندھ کابینہ کے فیصلے کی۔ سندھ کابینہ نے کراچی کے ضلع غربی کو تقسیم کر کے کیماڑی کو کراچی کا 7واں ضلع بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے پر میئر کراچی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا، اس حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ کراچی ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے۔ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں، اور یہ مسائل کب حل ہوں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب کچھ دن پہلے کراچی کے حوالے سے سندھ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں کراچی کے ضلع غربی کو تقسیم کر کے کیماڑی کو کراچی کا 7واں ضلع بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کی نمائندہ رجا فاطمہ کے مطابق سندھ کابینہ کے اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ نے کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کراچی کا ضلع غربی آبادی کے لحاظ سے سندھ میں سب سے بڑا ضلع ہے، اس لیے یہاں ایک اور ضلع بنایا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ضلع کیماڑی میں سائٹ، بلدیہ، ہاربر، ماڑی پور اور ملحقہ علاقے شامل ہوں گے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد کراچی کے اضلاع کی تعداد 7 ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے اضلاع کو نئے نام دینے کی تجویز بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات کو اس 7ویں ضلع کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ سندھ حکومت کے اس فیصلے پر میئر کراچی کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم اور سندھ حکومت کے درمیان کشمکش کے بعد یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے گا۔ جتنا دن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کراچی کے بڑھتے مسائل پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ کراچی کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان مسائل کے حوالے سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، لیکن اب کراچی سمیت سندھ بھر کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق اس اجلاس میں 6 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کمیٹی میں وفاق اور سندھ کے 3 نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی کراچی میں تمام کاموں کا جائزہ لے گی۔ اس کمیٹی کے حوالے سے سندھ کے وزراء کا کہنا ہے کہ یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زماں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو وفاق کی جانب سے یہ آخری موقع دیا گیا ہے کہ وہ کراچی کے حالات درست کرے۔ کراچی کے بڑے مسائل میں برساتی نالوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ، نالوں کی صفائی، جگہ جگہ پھیلا ہوا کچرا، سیوریج کا بوسیدہ نظام، پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی، بجلی، پانی اور گیس کی قلت، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی وغیرہ شامل ہیں۔ کیا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی یہ مشترکہ کمیٹی کراچی کے تمام مسائل حل کر پائے گی؟ اس کے لیے ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ کراچی میں عمارتوں کی غیر قانونی تعمیرات ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکشن میں آ گئی ہے اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا ہے۔ شہر کراچی ایک عرصے سے مسائل کے انبار تلے دبا ہوا ہے۔ نالوں کی صفائی سے لے کر غیر قانونی تعمیرات تک ایسے مسائل موجود ہیں جنہوں نے عام شہریوں کی زندگی مشکل میں ڈال رکھی ہے۔ اگر شہر میں غیر قانونی تعمیرات کی بات کی جائے تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ یہ سلسلہ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی سالوں سے جاری ہے۔ پچھلے ہفتے چیف جسٹس نے ایک بار پھر سندھ حکومت کو غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات ختم کریں۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے نعیم خانزادہ کے مطابق کراچی کے علاقے کڈنی ہل پارک میں 1 ایکڑ پر قائم نجی اسکول کی 4 منزلہ غیر قانونی عمارت کو گرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کی نگرانی ڈی جی ایس بی سی اے نے کی۔ اس کارروائی کے دوران نامعلوم افراد نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام میں مداخلت کی، لیکن صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا۔
ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اب غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے پر درست آئے۔ کراچی میں چند روز پہلے ڈاکٹر ماہا کی مبینہ خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر ماہا چونکہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو تھیں، اس لیے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی گونج ہر جگہ سنائی دیتی رہی۔ ڈاکٹر ماہا کے قریبی دوست نے اس حوالے سے پولیس کو اپنا بیان قلم بند کروایا کہ ڈاکٹر ماہا کے دوست کے مطابق اس کی ڈاکٹر ماہا سے 4 سال سے دوستی تھی۔ اس کے مطابق ڈاکٹر ماہا کا اپنے والدین کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا اور وہ گھریلو پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھی۔ ڈاکٹر ماہا کے دوست کے مطابق جس روز ڈاکٹر ماہا کی خودکشی کا واقعہ ہوا، اس دن ڈاکٹر ماہا نے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ خودکشی کے اس واقعے میں 9mm پستول کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ماہا کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی، لیکن ابھی تک پولیس اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ یہ واقعہ آیا خودکشی تھا یا انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ کچھ دن پہلے کراچی میں پی ایچ ڈی کی طالبہ نادیہ اشرف کی خودکشی کے واقعے نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی اور اس خودکشی کے حوالے سے کئی طرح کے سوالات اٹھا دیے گئے۔ نادیہ اشرف نے 9 اگست کو مبینہ طور پر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی، لیکن ان کی خودکشی کے بعد کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ نادیہ اشرف کے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر اقبال پر کئی طرح کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ابھی تک ڈاکٹر اقبال کا بیان قلم بند نہیں کیا جا سکا۔ اس کیس کے حوالے سے ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب ہم رخ کر لیتے ہیں لاہور کا، جہاں ماہنور ہمیں بتائیں گی لاہور کا احوال۔ اوور ٹو یو ماہنور۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، راوی کنارے اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر ایل ڈی اے نے کام شروع کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ایل ڈی اے نے ادارہ جاتی اصلاحات اور تعمیراتی قوانین جدید ضروریات کے مطابق بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں 1 ونڈو سیل کا قیام اور اس کے علاوہ نقشہ جات، تکمیلی سرٹیفکیٹ، نجی رہائشی اسکیم کی جلد منظوری ممکن بنانے کے لیے اقدامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشی اور کمرشل کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیرات کی اجازت بھی دی ہے۔ ایل ڈی اے اتھارٹی اور نادرا کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے ذریعے پلاٹس کی خرید و فروخت کے لیے فروخت کنندہ اور خریدار کی بائیو میٹرک تصدیق سے اصل مالک کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ایل ڈی اے نے شہریوں کی آسانیوں اور تعمیراتی شعبے کو مراعات کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہم لوگ جب یہاں پہ ایل ڈی اے میں آئے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایل ڈی اے میں انفارچونیٹلی جو اتنے پرانے وقتوں میں ہم نے مسائل دیکھے، اس کی اصل وجوہات یہ تھی کہ لوگوں کو، ہم لوگوں نے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی اختیارات دے رکھے تھے، اختیارات ایسے جس میں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان فیصلوں سے روکنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سارے قوانین کو ریویو کیا جائے۔ ریویو کرنے میں ہمارے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن، جو لاہور کی بلڈنگ کی ہائٹس، بلڈنگ کے طریقہ کار، آپ کی جو نئی ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو اپروو کیسے کیا جاتا ہے، ان کے پروسیس کو تیز کیسے کیا جائے، اس پہ کام کیا۔ پھر ایک کمپریہنسو کمرشلائزیشن پالیسی کے لیے لینڈ یوز رول 2020 جو بھی پچھلے ہفتے ہی نوٹیفائی ہوئے ہیں، لاہور شہر کی کمرشلائزیشن کا ایک پرانے وقت سے ایک مسئلہ چلتا آ رہا تھا، اس کی آسانی کے لیے ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے اس وقت ریسنٹلی ٹھیک کیا۔ اس میں آسانیاں کیا پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ کے جو نئے کمرشلائزیشن کے قوانین آئے ہیں، اب بہت سی ایسی جگہیں تھیں جن کو ریویو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ ہم چیک کر سکتے اس ایریا کو کمرشل کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ انلیگل کمرشلائزیشن بڑھتی جا رہی تھی، لوگ کوٹوں میں رول رہے تھے، پریشان تھے۔ اب ہم نے اس کو اس پروسیجر میں کمیٹی کے تحت ڈال دیا ہے، جو کمیٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی پلاٹ ہم نے کمرشل کرنے اور کیسے کرنے اور کیا کرنا ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کے جو کرونک لیٹیگیشن، جو پرانے کوٹوں کے مسئلے تھے، وہ بھی ختم ہوئیں گے، ان کو بھی آسانیاں ملیں گی۔ اسی طرح سے ایسے لوگ جو فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی فلاحی ادارہ چلائیں، ان کو ہم لوگ عام طور پہ کمرشلائزیشن کی فیس معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان کا معاف کرنے کے کرائٹیریا میں ایسی شرائط تھی جس کی وجہ سے پرانا بندہ تو آ سکتا تھا، نیا بندہ کام شروع نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے چلتے ہوئے پرانی کوئی پالیسی خراب ہو جائے، جیسے کہ ایک ٹیمپرری کمرشلائزیشن کی پالیسی تھی جو پرانی گورنمنٹ کی چل رہی تھی۔ ذاتی طور پہ میں اس پالیسی کے بہت خلاف ہوں، لیکن
لیکن اس پالیسی کو اچانک بند کرنے کا مطلب ہے کہ جن کا سرمایہ لگ گیا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے، تو ہم اینیول رینیول بیس پہ اس کو بھی چلنے دیں گے 2024 تک۔ اسی طرح عمران صاحب یہ بتائیں کہ ایل ڈی اے سٹی میں پلاٹوں کی منصفانہ تقسیم کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ آج سے 12 سال پہلے لگ بھگ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا، ان لوگوں نے اس کے بعد اس کی سیل بھی کرنی شروع کر دی۔ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت زمین نہیں لی گئی تھی، پراپرلی کام کو پلان نہیں کیا گیا، اس کا بزنس ماڈل ڈیفائنڈ نہیں تھا۔ جب ہم آئے تھے اس وقت یہ کیس بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس وقت کے نائب سب لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا تھا۔ ایل ڈی اے کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایل ڈی اے کا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ایل ڈی اے کی بقا کی بات ہے۔ آج ہماری یہ الحمدللہ سچویشن ہے کہ جو اس وقت کے 10,000 بندے لٹیگیشن میں تھے ان کے 9,000 لوگوں کو الاٹمنٹ دے دی گئی ہے، جو 1,000 کے قریب رہ گئے انشاءاللہ اکتوبر میں ان کو بھی الاٹمنٹ دے دی جائے گی، اور 500 کروڑ روپے کے قریب وہاں لگانے شروع کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کی اب تو روڈیں بلیک ٹاپ بھی ہونی شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، رہائشی اور کمرشل ہائی رائز بلڈنگ کی تعمیر کی اجازت سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کے شہر میں ہر بندے کو جب آپ ایک گھر لینے کی بات کریں گے تو گھروں کی قیمت زمین کی قیمت کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہوتی ہے اور وہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ جب آپ اس کو ورٹیکل لے کے جاتے ہیں تو اس میں زمین کی جو قیمت ہے وہ اس کے اندر ڈیوائیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ جہاں پہ ایک گھر بنتا ہے اگر وہاں پہ آج 6 بنیں گے تو ایک زمین کی قیمت 6 میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تو عوام کو آٹومیٹکلی ریلیف ملتا ہے پرائسنگ کا۔ عمران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ راوی پروجیکٹ جو ہے، راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، یہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور عوام کو کیا سہولیات میسر ہوں گی اس سے؟ دیکھیں پروجیکٹ کی لانچ تو آفیشیلی پرائم منسٹر نے کر دی ہے تاکہ اس کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چلنا ہے۔ میں آپ کو صرف کریکشن ایک چیز کی کر دوں کہ یہ ایل ڈی ابھی تک اس کو سنبھال رہا تھا، اب ایک نئی اتھارٹی بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس کے نئے چیئرمین بھی منتخب ہو گئے، وہ اپنا چارج سنبھال رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ کب تک گراؤنڈ پہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کوشش بہت اگریسولی کر رہے ہیں کہ اس کو مہینے 2 مہینے میں کر دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی نرسری میں مختلف شہروں سے 17 لاوارث بچوں کو لایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ نومولود اپنے والدین کی آغوش میں پرورش تو نہ پا سکے، تاہم ادارے نے ان کو نام دینے کے ساتھ مستقبل کے مسائل سے بچانے کے لیے سرپرست خانے میں سربراہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا نام بھی درج کر لیا ہے۔ ان بچوں میں مجموعی طور پر 11 بچے اور 6 بچیاں شامل ہیں جن کی نگہداشت کے لیے 3 آیا کا بندوبست کیا گیا ہے، جو بچوں کو دودھ پلانے سے لے کر صفائی ستھرائی تک کے تمام معاملات دیکھتی ہیں اور ایک ماں کی طرح ان کی پرورش کرتی ہیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ وقار ملک صاحب۔ وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جو مختلف اداروں میں بغیر ماں باپ کے پلتے ہیں، ان کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سپیشیز ہیں مطلب زمین پر، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام سپیشیز کے بچوں میں سب سے جو کمزور بچہ ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، اور ارتقاء کے تمام سفر میں جو انسان کا بچہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں گھرا رہا ہے، اور اس خطرے میں سے جو چیز اس کو بچا کے لے کے آئی ہے وہ محبت ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنٹیفکلی یعنی سائیکالوجی میں بہت سارے تجربات ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جس نے جو بچے کی کامیابی میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو بچے کی صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے، جسمانی صحت، ذہنی صحت، اور اس کے علاوہ اس کا یادداشت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، احساس تحفظ کے حوالے سے اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو وہ خوف میں گھر جائے بچہ، یہ محبت خوف کو کم کرتی ہے، انسیکیورٹی کو کم کرتی ہے، اور اس وجہ سے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بچے کی لرننگ اور تمام جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جو بچے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بہت دکھ اور بہت افسوس ہے کہ یقیناً جب بچوں کے پیرنٹس نہیں ہوتے، اور وہ محبت جو ہے، وہ جو بلانگنگ، وہ جو کیئر گیور ہے، وہ والدین ہی وہ کردار سب سے بہتر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو یقیناً اداروں کو یا جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یا سماج کو یہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، ان بچوں کو بھرپور محبت دینی چاہیے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو والدین اس طرح سے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، کیا ان پر کوئی ذہنی دباؤ ہوتا ہے؟ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، سوشل ٹیبوز بہت ہمارے ہاں بہت سخت ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جو کہ اپنی غلطی کو پھر اون کرے اور وہ کہے کہ چلے جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مطلب اس حد تک معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھتے ہیں روزانہ اخباروں میں یہ معاملات قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں، تو وہ جو والدین ہیں وہ یقیناً کسی شدید خوف یا شدید خطرے کے پیش نظر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور وہ یقیناً بہت زیادہ سٹریس ان کو ہوتا ہوگا۔ بچے کو اس طریقے سے چھوڑ دینا تو ڈیفینیٹلی والدین جو ہیں
ان کے لیے ایک پوری زندگی کا ان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ قابل افسوس اور ان کے لیے ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے والدین کے حوالے سے۔ اچھا وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی ریاست دیکھیے، ریاست کا تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے نزدیک ایج فیکٹر نہیں ہوتا، ریاست کے نزدیک ایک 3 سال کا بچہ بھی شہری ہوتا ہے اور ایک 40 سال کا بچہ انسان جو ہے وہ بھی شہری ہوتا ہے، اس کے لیے وہ تمام شہری ہوتے ہیں۔ اور ریاست کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے جو اس کے نیچے جتنے بھی کمزور طبقہ ہے وہ خواتین کی شکل میں ہے، وہ چاہے مزدوروں کی شکل میں ہے، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہے، وہ جانوروں کی شکل میں ہے، تو اس کمزور کی داد رسی کرنا یہ تو ریاست کا اولین فرض ہے۔ پھر ریاست ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسے ادارے تشکیل دے، اور صرف ادارہ نہ تشکیل دے بلکہ اس چیز کو چیک رکھے کہ ان بچوں کے ساتھ بعد میں کسی بھی حوالے سے کوئی زیادتی یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، اور ان کی جو بچوں کی جو پرورش کے جو مراحل ہیں اس کے لیے چاہے کوئی ماہر نفسیات یا مختلف اور اس طرح کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس میں مدد دے سکتے ہیں کہ ان کی پرورش کے مراحل جو ہیں وہ آسانی سے طے ہوں، اور جو دکھ ہے والدین کا اس کا کسی حد تک جو ہے وہ ریاست کمپنسیٹ کر لے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ وزیراعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق حکومت پنجاب نے سرکاری اسپتالوں کے بعد اب لاہور کی 18 نجی اسپتالوں میں بھی صحت انصاف کارڈز کو مکمل فعال کر دیا ہے۔ شہری کارڈ پر 7,20,000 روپے تک کا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں تاحال 2,37,000 افراد میں کارڈ کی تقسیم کا ہدف رکھا گیا ہے، جن میں 5,000 معذور افراد جبکہ 1,600 خواجہ سرابی شامل ہوں گے۔ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے شہری کینسر سے لے کر حادثاتی چوٹوں تک کا علاج کروانے کے اہل ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ صحت انصاف کارڈ کے حامل افراد علاج کے لیے کون کون سے اسپتالوں سے رابطہ کر سکیں گے؟ موجودہ حکومت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور صحت کارڈ کے ذریعے سے غریب لوگوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو مفت صحت کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف لاہور کے 17 معروف نجی ہاسپٹل کو اپنے پینل پر لیا گیا ہے بلکہ تمام سرکاری ہاسپٹل بھی ان کے پینل پہ ہیں، اور آنے والے دنوں میں پورے پنجاب کے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ ان کے پینل پہ ہوں گے، جہاں پر اس صحت کارڈ کے عوض ان کو طبی سہولیات میسر کی جائیں گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ صحت انصاف کارڈ کون کون سی بیماریوں کے علاج میں معاون ثابت ہوگا؟ یہ بڑا ایک زبردست اور بڑی اچھی ایک تجویز تھی، جس میں وزیر اعظم پاکستان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو صرف نزلہ زکام کھانسی اور معمول کے بخار کی ہی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن میں ان کی سرجری بہت ضروری ہوتی ہے، ان کا علاج بڑا ضروری ہوتا ہے، ان کو اس قسم کی سہولیات نہیں میسر کی جا سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صحت کارڈ کے عوض آپ کو سرجریز کی تمام سہولیات میسر ہیں، گائنی کی تمام سہولیات میسر ہیں، حتیٰ کہ کینسر کے علاج کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہوتی تھیں غریب آدمی کے لیے، اس کی دوائی بھی لینا، اس کے معمول کے علاج سے لے کر تمام تر سرجریز اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک، یہ بھی بتائیے گا کہ صحت انصاف کارڈ کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے کارڈ انٹروڈیوس کروائے گئے جن میں انکم سپورٹس پروگرام بھی شامل تھے، ان کی ترسیل میں بہت سارے ابہام آئے اور بہت ساری انکوائریز ہوئیں، اور بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ان میں بہت بڑی مالی امبیزلمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ صحت کارڈ کی جو تقسیم ہے اور یقین لوگوں کو دیا جائے، اس کے میرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے 3 سے 4 کیٹیگریز بنائی گئی، جن میں ایک کمشنر ہاؤس بنایا گیا، ان کے چیک اینڈ بیلنس کے بعد نادرا آفس کو بنایا گیا، ان کے چیک اینڈ بیلنس کے بعد متعلقہ یونین کونسل کو بنایا گیا، اور ان تینوں کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا گیا، جس سے اس کو فول پروف بنایا گیا، اور کوشش کی گئی ہے کہ یہ ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے جو واقعی حقیقت میں اس کے مستحق ہیں۔ اچھا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صحت انصاف کارڈ پر ایک بندے کا علاج ممکن ہے یا پورا خاندان اس سے علاج کروا سکتا ہے؟ مجموعی طور پہ پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے 72 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں، اور پنجاب میں اس کی تعداد 50 لاکھ خاندان ہیں، اور خاندان سے مراد یہ ہے کہ یہ اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے تو ان کے سربراہ کے نام پہ بنے گا، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کا علاج کروا سکتا ہے، اور اگر وہ انڈیویجول ہے، اکیلا رہتا ہے، تو وہ اپنا علاج اکیلے کا بھی کروا سکتا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اپنے ایسے عزیز رشتہ دار
کا علاج کروا سکے جس سے اس کا خونی رشتہ نہیں ہے، یا جو اس کے دوست احباب یا عزیز و اقارب میں ایسے آتا ہے جو اس کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، تاہم ایک کارڈ پہ پوری فیملی کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان۔ اوور ٹو یو رضیہ۔ ویلکم بیک، شکریہ مہانور۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا موجودہ پارلیمان کے تیسرے سال کے آغاز پر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا آغاز گزشتہ برس کی طرح اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی میں ہوا، جس کے بعد حزب اختلاف کے ارکان اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ صدر عارف علوی نے ایوان کے دوسرے پارلیمانی سال کی تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع اچھا ہے، ماضی قریب کے واقعات سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور گزشتہ 2 برس کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں، کیا کیا کرنا چاہیے تھا اور مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ میں وزیراعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں اسرائیل کے خلاف واضح بیانیہ جاری کیا، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج تو کیا، لیکن اس موقع پر اپوزیشن کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ کے بعد ایوان کے باہر جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مشترکہ نیوز کانفرنس سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار خادم حسین مانڈلا سے۔ خادم صاحب، یہ بتائیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی صدر مملکت کے خطاب کے آغاز سے ہی اپوزیشن احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایسا کرنا کیا درست ہے؟ صدر خود بھی اس بات کی شکایت کر چکے ہیں کہ اپوزیشن کو خطاب سننا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ جہاں بھی جمہوری طرز حکومت ہوتا ہے وہاں یہ سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور دونوں پہیوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ حکومت کا کام گڈ گورننس دینا ہوتا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ آئندہ حکومت اس سے چلانی ہے۔ وہ نشاندہی کرتی ہے کہ کہاں جو ہے نا کوتاہی کر رہی ہے، کہاں بہتری ہو رہی ہے۔ اگر حکومت کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مفادات اور اپنے تحفظات کو سامنے رکھتی ہے، جس وجہ سے جو ملکی مفادات ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ تو کر لیا، لیکن پارلیمان کے باہر تقسیم نظر آئی۔ اس کی بنیادی وجہ کوارڈینیشن میں کمی ہے یا اپوزیشن کے آپس کے اختلافات ہیں؟ اگر ملکی مفادات جیسے حالات آج کل چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذاتی مفادات سے باہر نکل کے جائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی کی اپنی ریزرویشن ہے، نون لیگ کی جی خادم صاحب، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو صدر کے خطاب کے لیے پہلے قائل کر لیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے رضیہ کہ قائل کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے، بات تو ملک کی بات ہے۔ صدارتی جب بھی مطلب کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو صدر کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اس نے جوائنٹ سیشن کے ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے۔ خطاب سننا، خطاب کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، بعد میں کریں۔ اب دوسری دنیا کو کیا میسج آ رہا ہے، آج خطے کے کیا حالات ہیں، شروع سے ہی کسی بھی پریزیڈنٹ کا اجلاس جو ہے وہ آرام سے اپوزیشن نہیں سنا۔ یہ خادم صاحب، تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے رواں ماہ 2 برس مکمل ہو گئے۔ اس دوران معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی صورت میں صحت کے بحران سے بھی نمٹنا پڑا، جبکہ حکومت دیگر کئی بحرانوں میں گھری نظر آئی۔ حکومت کی جانب سے 2 سالہ کارکردگی کو نہ صرف تسلی بخش قرار دیا بلکہ اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ آئندہ سالوں میں ترقی کی شرح کو مزید بڑھایا جائے گا، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن نے حکومت سے 2 سالہ کارکردگی کو نہ صرف غیر تسلی بخش قرار دیا بلکہ معیشت کی زبوں حالی اور تمام بحرانوں کا ذمہ دار حکومتی پالیسیوں کو قرار دیا۔ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کیسی رہی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے۔ حکومت کے 2 سال کی بات کی جائے تو سب سے بڑی مشکل معاشی صورتحال تھی۔ یہ بتائیں کہ آئندہ 3 سالوں میں حکومت معاشی چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوگی؟ شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے اندر جس ایفرٹس کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ پرائم منسٹر خود نے ہر چیز کے اوپر فوکس کر کے اور ملک کی جو خدمت کی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ رہی بات اپوزیشن کی، وہ ان کا کام ہی صرف کرٹیسائز کرنا ہے، کیونکہ سیاست کے اندر یہاں پہ پاکستان میں ہے اداکاری۔ پاکستان میں کبھی بھی ریئلسٹک پولیٹکس نہیں ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔
میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے، ملک ہمارا بہت پیچھے جا رہا ہے ان 73 سالوں میں. ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں ریئلسٹک پوزیشن پہ جانا چاہیے. جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس وقت دو بڑے چیلنجز تھے، ایک تھا اکانومی، دوسرا تھا فارن ریلیشن. دن رات ان دونوں چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اکانومی کی جو پالیسی تھی وہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی تو اب یہ لیفٹ ڈائریکشن میں چلی گئی ہے، کیونکہ بہت سارے اکانومکس کے حصے ہوتے ہیں کہ آپ کو ملک کا پہیہ کیسے چلانا ہے. آیا اپنی اسٹرینتھ کے اوپر چلانا ہے، آیا قرضہ لے کے اسٹرینتھ اکانومی کو فاسٹ کر کے اس کی ریکوری سے چلانا ہے جیسے نون لیگ چلاتی تھی. میں سمجھتا ہوں ہم نے جو طریقہ کار اپنایا اس طریقہ کار کی وجہ سے تھوڑا سے ایشوز ضرور اکانومی کے حوالے سے آئے اور ان چیزوں کو میں مانتا ہوں، مگر وہ جو اکانومی ہوگی وہ پائیدار ہوگی، وہ ڈپینڈنٹ اکانومی نہیں ہوگی. جیسے ماضی میں جو اکانومی تھی، اکانومی کا پہیہ تو چلتا تھا مگر وہ قرضے لے کے جو پہیے کو فاسٹ کر کے اور ریکوری کے بنیاد کے اوپر کی جاتی تھی وہ ڈپینڈیبل تھی. یہ ڈپینڈیبل نہیں ہے. لیکن ان 2 سالوں میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر تنقید بھی کی جاتی رہی اور حکومت کو بھی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. آئندہ 3 سالوں میں اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کی جائے گی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر دونوں کے بیچ میں ایک ریسیپروکل ریسپیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے اور باہمی مشاورت کا رشتہ ہونا چاہیے. مگر مجھے دن بدن دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے آخری سال تو ویسے بھی الیکشن کا ہوتا ہے، اگر یہ تیسرا سال بھی ایسے اگر گزر گیا جیسے 2 سال گزرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کبھی اپوزیشن ایون آپس میں متحدہ بھی نہیں ہے، متحد بھی نہیں ہے، پھر بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو ہے وہ راستے ایسے رہیں گے. سفر کون کرے گا؟ عوام سفر کرے گی، ملک سفر کرے گا. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان 2 سالوں میں تحریک انصاف کو اندرونی طور پر بھی مسائل کا سامنا رہا اور کابینہ میں بھی اختلافات کی خبریں گرم رہی. اس حوالے سے آئندہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ میں ان چیزوں کو تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں کہ کابینہ ہو چاہے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو، یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے اور ڈیموکریسی کے اندر اور انٹرنل پارٹی کی ڈیموکریسی یہی کہتی ہے کہ آپ انٹرنل جو ہے وہ فروٹفل ڈسکشن کریں اور یہ اوپن جو ڈسکشن ہوتا ہے جس کو کرٹیسزم کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ انٹرا پارٹی کیا مگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی فروٹفل ڈسکشن میں کرٹیسائز ہو، ڈسکشن ہو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. جی شکریہ. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. اسٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے جاری حالیہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے ماہ میں موصول ہونے والی ترسیلات زر پاکستان میں ایک ماہ میں موصول ہونے والی سب سے زیادہ ترسیلات زر کی سطح ہے. وزیراعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی کہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خوشخبری، جولائی 2020 میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر $2,768 ملین تک پہنچ گئی، جو ملک کی تاریخ میں ایک ماہ میں بھجوائی جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے. ترسیلات زر میں تو ریکارڈ اضافہ ہوا، لیکن آپ کے خیال میں معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے اور اس میں مزید بہتری کی امید کب تک آئے گی؟ نہیں، مگر پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے ایک مہینے میں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. مگر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ سے جو ریمیٹنسز پاکستان جولائی کے مہینے میں آئی ہیں اس کے جون کے مقابلے میں 44% کا فال ہے، یعنی تقریباً $250 ارب کی کمی ایک مہینے میں ہوئی ہے. تو یہ تو ایک پریشانی کی بات ہے. اضافہ جو ہوا ہے وہ بنیادی طور پر ہوا ہے سعودی عرب اور UAE، یہ 2 ممالک ہیں. اور یہاں کی جو آپ کے وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو عید کا مہینہ تھا، اس کے پیسے آنے تھے، دوسرے یہ کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو یہاں لوگ وہ ہیں جو مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو زیادہ رقوم بھیجی. تیسرے یہ کہ وہاں سے بہت سے لوگ ملک واپس آ رہے ہیں، انسرٹنٹی کی پوزیشن ہے، تو انہوں نے بھی زیادہ پیسے بھیجے ہیں. تو یہ پیمانہ نہیں ہے. پریشانی شاید یہ ہے کہ امریکہ سے اتنی زبردست کمی کیوں ہوئی ایک مہینے کے اندر، اور اگر یہ ٹرینڈ رہتا ہے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ S&P گلوبل کی رپورٹ آئی ہے جس میں آئندہ سال قرض میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے. مجموعی قرض GDP کا 91% پروجیکٹ کیا گیا ہے. قرضوں میں اضافہ ہوگا تو روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا.
देखिए, बुनियादी बात मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ जो उन्होंने नहीं बताया है। असल बात मैं आपको बता, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है इस साल तकरीबन दुगना होने वाला है, डबल हो जाएगा एक साल में। तो जब करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ेगा तो उसका दो मतलब होते हैं कि एक तो आपको बैरूनी कर्जे ज्यादा लेने पड़ेंगे, दूसरा ये होगा कि रुपए की कदर में कमी होने का ज्यादा इम्कान है, और तीसरा जो आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में महंगाई में खुदा न खास्ता इजाफा हो सकता है। ये बात इसलिए परेशानी की है कि हमने देखा जब से वबा फैली है जो है इसकी कोविड-19, तो दुनिया भर में बेशतर मुल्कों में महंगाई गिरी है, कम हुई है, क्योंकि तलब जो है वो अशिया की कम हुई है। लेकिन हमारे मुल्क में जून और जुलाई में अफरात ज़र महंगाई में इजाफा हुआ है मुख्तलिफ पॉलिसियों की वजह से। अब खदशा यही है कि अगर ये डबल हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट और आपकी बरामदात में इतना इजाफा नहीं होता, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, रुपए की कदर गिरती है, तो फिर आगे स्टेट बैंक को शरह सूद भी बढ़ानी पड़ सकती है। इन तमाम चीजों के नतीजे में महंगाई तो बढ़ेगी, मुझे खदशा ये है कि मईशत की शरह नमू शायद 2% के बजाय 1% रह सकती है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेशनल पार्टी के सरबराह और सीनियर सियासतदान सेनेटर मीर हासिल बजिंजो कराची में इंतकाल कर गए। हासिल बजिंजो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे और कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बलीदी ने सेनेटर हासिल बजिंजो की कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हासिल बजिंजो को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो खालिक हकीकी से जा मिले। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। मुझे रजिया खान को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।